अब आप अदबी दुनिया पर अपनी किताब भी रिकॉर्ड करवा कर उसे हमेशा के लिए ऑडियो बुक की शक्ल में अपलोड करवा सकते हैं। आपकी ये ऑडियो बुक अदबी दुनिया के साथ साथ काफ़का नाम की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी अपलोड की जाएगी, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों पर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि एक बार किताब के लिए इन्वेस्टमेंट करके आप उसे हमेशा के लिए इंटरनेट पर महफूज करवा सकते हैं। इस सिलसिले में ज़्यादा मालूमात के लिए हमसे आज ही कांटेक्ट कीजिए। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शुक्रिया। अजहर हुसैन की कहानी आफत की नौटंकी। सुनो, और कुछ मिले न मिले, आटा और मच्छर मार जलेबी ज़रूर लेते आना। यासीन कमरे से बाहर निकलने लगा तो बीवी की बुलंद आवाज़ में ताकीद ने उसके कदमों को लम्हे भर के लिए रोका। उसने कोई जवाब न दिया और नायलॉन के पुराने चप्पल में शप शप चलता कमरे से बाहर आ गया। ड्यूढ़ी में खड़े होकर उसने दाएं बाजू को नाक और मुंह के सामने करके दबी दबी छींक मारी। छींक मारते उसने कोने में बिछी चारपाई पर पड़े नहीफ व नज़ार दादा को देखा। दादा हमेशा की तरह जाग रहे थे और उनकी हसरत भरी नज़रें उसी की जानिब थीं। उसने आस्तीन से नाक खुजाई, गले का नरखरा साफ किया और दादा से नज़रें हटाकर ड्यूढ़ी में इधर उधर कुछ खोजने लगा। खोजते खोजते उसकी नज़र पिलस्तर उखड़ी दीवार पर कील पर लटकते कपड़े के थैले पर जा टिकी। उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर आ गई। उसने थैला उतारा, झाड़ा और तय करके पकड़ लिया। एक बार फिर उसकी नज़रें दादा से चार हुईं। वो ड्यूढ़ी से उतरकर सहन में आ गया। अभी वो सोच में था कि साइकिल पकड़े या पैदल ही निकल खड़ा हो कि पीछे से आवाज़ पड़ी, मुझे भी बाहर ले जाते। ये दादा का तकिया कलाम था जो वो दिन में जाने कितनी बार घर के हर आते जाते फ़र्द को देखकर दोहराते। वो 90 के पेटे में थे और तन्हाई और यकसानियत ने उनकी मत मार दी थी। घर में उनके अलावा 5 लोग और थे। यासीन की बीवी और उनके 3 बच्चे। दादी 10 साल पहले फौत हो गई थी। एकलौता बेटा यानी यासीन का बाप भी मून मार्केट में होने वाले बम धमाके में मर चुका था। उसी हादसे में दादा ने अपना एक बाजू गंवाया था। बेटे और अपनी जीवन साथी की बेवक्त मौत के गम और बुढ़ापे के ज़ोफ़ ने दादा की ज़िंदगी को नाकाबिले बर्दाश्त सदमा पहुंचाया। इस सदमे पर अकेलेपन की गहरी परछाई थी जो दादा की बूढ़ी सांसों में रुकावट डालती। दादा के इर्द गिर्द चलती फिरती ज़िंदगी थी, आवाज़ें थीं, मगर ये सारी चलत फिरत अपने ही मदार में घूमती रहती। घर की रौनक को दादा से और दादा को उससे कोई लेना देना न था। हाँ, 24 घंटे भर में उनसे 2 बार खाने का पूछ लिया जाता। टट्टी पेशाब वो जैसे तैसे खुद ही कर लेते, पानी भी उठकर पी लेते। ये तो शुक्र उन्हें शुगर या ब्लड प्रेशर जैसा कोई तवीलुल मियाद आर्जा न था। ऐसे आर्जे जो अमीरों को ही ज़ेबा होते हैं, गुर्बत और उसरत में लिपटे घराने जिनका बार नहीं उठा सकते, वरना उनके दवा दारू का खर्चा फरिश्तों ही को करना पड़ता। यासीन तो ये सब करने से रहा था। यासीन एक फेरी वाला था। एक फेरी वाला तो छोटे मोटे बुखार का दवा दारू करने की सकत नहीं रखता, किसी बड़े आर्जे का जोखिम कैसे उठा पाता। पर वो एक काम तो कर ही सकता था। दादा को दिन में एक आध मर्तबा घर के बाहर चारपाई पर बिठा देता और कभी कभार आधे घंटे भर के लिए ही सही घर से बाहर का चक्कर लगवा लाता। मगर वो ऐसा करने से हमेशा कन्नी कतराता। वजह साफ जाहिर थी। दादा एक हाथ से लूले और हमा वक्त फटे पुराने कपड़ों में मलबूस रहते थे। कई कई दिन उनके दाढ़ी बड़ी रहती। ऐसी हालत में उन्हें बाहर बिठाना या गली मोहल्ले का चक्कर लगवाना यासीन और उसके घराने के लिए खजालत का बाइस होता। चुनांचे ज़रूरी था कि वो हर वक्त घर में रहें ताकि मोहल्ले वालों को उल्टी सीधी कहने का मौका न मिले। मगर मजबूर व बेबस ज़िंदगी के आखिरी बरसों को चुपचाप जिए जाने वाले दादा के सीने में ज़िंदगी की आर जार का हिस्सा बनने की आरजू की शाख अभी सूखी न थी। लिहाजा वो मुझे भी बाहर ले जाते का वजीफ़ा दम बदम पकाते रहते। हस्ब आदत यासीन दादा की बात को नज़रअंदाज करके घर से निकल आया। गली में गुजरते हुए उसने बीवी की ज़बानी कलामी बताई हुई चीज़ों की लिस्ट को जहन में दोहराया। पाव चने की दाल, 8 किलो चावल, 3 किलो आटा। आटे का जहन में आते ही उसे जलेबी याद आ गई। मार्च से अप्रैल आ गया था मगर मौसम खुलकर सामने नहीं आ रहा था। पिछले साल इन दिनों दिन रात पंखे चलते थे, पर इस बार आए रोज़ बारिशें, झड़ी और हवाएं। किसी दिन धूप निकलती तो बस घंटे भर के लिए, फिर बादल आ जाते और मौसम अपने अजीब रंग दिखाने लगता।
موسم کی اسی غیر یقینی صورت نے لاہور کے اس نواحی قصبے میں دن بھر مکھیوں اور رات بھر مچھروں کو غریبوں کی زندگی عذاب بنا دینے کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ اس پر یہ آفت جانے کہاں سے ادھر آ ٹھہری۔ یاسین کے دماغ میں آفت کا خیال آیا ہی تھا کہ اسے محلے کی مسجد کا امام مولوی غفور سامنے سے آتا دکھائی پڑا۔ اس نے جلدی سے جیبی رومال کی تکون بنا کر ناک اور منہ پر رکھی اور اس کے دونوں سرے کانوں کے نیچے سے گزار کر سر کے نچلے حصے پر باریک سی گرہ لگا لی۔ اتنے میں مولوی غفور قریب آ گیا۔ مولوی غفور ڈبیوں والے لال پرنے سے سر اور کانوں سمیت ناک منہ ڈھانپے ہوئے تھا اور پرنے کے نیچے سے اس کی مہندی رنگی داڑھی الجھی الجھی دکھائی دیتی تھی۔ مولوی کے دونوں ہاتھوں میں اسباب سے بھرے دو بھاری مومی لفافے تھے، جنہیں دیکھتے ہی یاسین جان گیا کہ امام صاحب چودھریوں کے گھر سے راشن لے کر آ رہے ہیں۔ ہانپتے کانپتے مولوی غفور نے یاسین کو خلاف توقع سلام میں پہل کی اور جب اس کی سانسیں ذرا ترتیب میں آئیں تو بولا، چودھری فیاض پکا جنتی ہے۔ جب سے تالا بندی ہوئی ہے، ہر دوسرے تیسرے دن فجر کی نماز کے بعد حاجت مندوں میں ایک ایک تھیلا راشن کا بانٹتا ہے۔ میں تو رات ہی کو ان کی کوٹھی سے اپنے حصے کے تھیلے لے آتا ہوں۔ مسجد میں رش کے باعث بڑی کلکل ہوتی ہے۔ تم بھی صبح سے وقت پہ پہنچ جایا کرو۔ چلتے چلتے مولوی غفور نے یاسین کو خدا کے دنیا بھر میں آئے ہوئے عذاب سے نپٹنے کے لیے کچھ وظیفے بتائے۔ یاسین، جس کے دماغ کے خانے تھوڑی دیر پہلے تک گھر کے سودے سے پر تھے، امام صاحب کی باتیں سن کر گھر کے بھڑولوں کی طرح تہوں تک خالی ہو گئے۔ خالی دماغ وہ رام گڑھ مین بازار میں داخل ہوا تو اسے دور تک پھیلے سناٹے نے ہلکے وولٹیج کا جھٹکا دیا۔ بازار میں الو بول رہے تھے۔ دائیں بائیں دور تک نظر آنے والی دکانوں کے شٹر تالا بند تھے۔ کسی دکان کے باہری تھڑے پر کوئی اکا دکا شخص سگریٹ پیتا ہوا یا بیکار میں سناٹے کو گھورتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ بند دکانوں کے آگے کھڑی ریڑھیوں کو اسباب سمیت مٹیالے مومی ترپالوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ ذرا فاصلے سے دیکھنے پر وہ قبریں معلوم دیتی۔ وہ ناک کی سیدھ میں آگے بڑھتا گیا۔ ایک ٹکڑے میں گھپ اندھیرا تھا۔ یہاں دونوں ہاتھ پرچون فروشوں اور پنساریوں کی دکانیں تھیں، سب کی سب بند۔ سرکاری حکم کے مطابق بازار 8 بجے بند کر دیا گیا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کیا؟ اندھیرے میں کھڑے کسی شخص کی بھاری آواز نے تنبیہ کے انداز میں بتایا۔ یاسین نے آواز کے پیچھے شخص کو پہچاننے کی ضرورت محسوس نہ کی اور ذہن پر خوف کی ایک اور تہ چڑھا کر آگے بڑھ گیا۔ بازار کے آخری سرے پر موجود باب منشی کی ہٹی کے اوپر شیڈ پر بلب جل رہا تھا اور روشنی میں 2-1 لوگ کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ یاسین کو کچھ امید نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل سے وسوسوں اور خدشوں کی چبھن جاتی رہی۔ اس نے نگاہیں جلتے بلب پر گاڑ لیں اور چال میں تیزی لے آیا۔ جو ہی وہ بازار کے قطعی بے روشن حصے میں آیا، اسے اپنی جانب بڑھتے تیز قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ قریب تھا کہ وہ چیخ اٹھتا۔ کسی نے اس کے منہ پر بھاری ہاتھ رکھ کر پوری شدت سے اپنے شکنجے میں لے لیا۔ گھر میں یاسین کی بیوی ہاجرہ بچوں کو پاس بٹھلا کر واز دے رہی تھی۔ ننھی، تو نے آج کے بعد چھت پر جا کر نہیں کھیلنا، نہ مٹی کو ہاتھ لگانا ہے اور نہ ہی ساتھ والوں کی سکینہ کو گھر بلانا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے اوپر نیچے دڑنگے لگانا بند، اور مانے تو اب گھر سے باہر نکلا تو ہڈی پسلی برابر کر دوں گی۔ بانٹے کھیلنے کو جی چاہے تو اپنے کچے ویڑے میں بہن کے ساتھ کھیل لینا، مگر دیکھنا جگہ جگہ کھتیاں نہ کرتے پھرنا۔ اور تو دادا کی لاڈلی، خبردار جو دادا کی چارپائی کے پاس بھی پھٹکی تو۔ کتنی بار بولوں کہ وائرس آیا ہوا ہے؟ اب تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ یہ کیا چیز ہے؟ یوں سمجھو کہ بہت ڈراؤنی بیماری ہے جو گند مند کو چھونے سے لگ جاتی ہے۔ دادا بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، پاکی پلیتی کا خیال نہیں رکھتے، ان سے دور رہو۔ یوں بھی وہ گھنٹے گھنٹے بعد حاجت کے لیے بھاگ سکتے ہیں تو پاس پڑے جگ سے پانی بھی خود ڈال کر پی لیں گے۔ یہ تنگی جانے اور کتنے دن رہے گی۔ ماں کی زبان بریکیں لگائے بنا چلتی جاتی تھی اور بچے ڈرے سہمے بلنگڑوں کی طرح اسے دیکھتے جاتے، سنتے جاتے تھے۔ ڈیوڑی میں لیٹے دادا کے کان بھی ساری باتیں صاف صاف سن رہے تھے۔ باتوں نے ان کے جھریوں والے چہرے پر بے چارگی کے تاثر کو مزید گہرا کر دیا۔ یہ تاثر چہرے سے پھیلتا پھیلتا ان کے کمزور ڈھلکے ہوئے کندھوں پہ پہنچا، سینے سے ہوتا ہوا ناف اور زیر ناف لڑکتا لڑکتا مسانے کی جانب سرک گیا۔ دادا کو پیشاب کی حاجت ہوئی۔ وہ ایک پیر کو چارپائی کی ادوائن میں پھنسا کر ثابت کونی کے سہارے اٹھے، مگر ان سے اٹھا نہ گیا۔ انہوں نے اسی طریقے سے دوبارہ کوشش کی اور اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی وہ پوری طرح کھڑے بھی نہ ہو پائے تھے کہ باہری دروازے پر زور کا کھٹکا ہوا۔ پہلے کھٹکے پر ہی ہاجرہ باہر دوڑی آئی۔
دادا کے وجود کو اکثر نظر انداز کر کے وہ سیدھی دروازے پر گئی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی چیخ نکل گئی، یہ کیا ہوا؟ کہیں گر گئے کیا؟ کسی سے جھگڑا ہوا؟ اندر کمرے میں آ کر یاسین نے سارا واقعہ سنایا۔ کنجروں نے تھیلا تک چھین لیا، حرامی کہیں کے، کہہ رہے تھے ہماری 4 دن سے دہاڑی نہیں لگی اور تو جیب میں 1000 کا نوٹ لیے گھوم رہا ہے، اور میرے پاس ایک وہی نوٹ تھا۔ وہ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ باپ کو روتا دیکھ کر بچے اور سہم گئے۔ کچھ دیر تک بیوی نے بھی رونے اور اچکوں کو کوسنے دینے میں خاوند کا ساتھ دیا۔ آنسو پونچھ پانچ کر اٹھی اور کپڑوں کی پیٹی پر دھرے صندوقچے میں سے 100 کے 2 نوٹ لا کر خاوند کو پکڑا دیے۔ اب رونے دھونے سے کیا ہوگا؟ یہ بچا کے رکھے تھے، رکھ لو۔ آٹا دال تو صبح کے لیے ہی چاہیے، صبح جلدی اٹھ کے لے آنا، کل کا راشن تو آ ہی جائے گا، بات کی جو مالک کو منظور۔ راشن کا سن کر یاسین کو مولوی غفور کی بات یاد آ گئی۔ اس نے وہ بات بیوی کو بتائی اور ساتھ ہی اسے پکی کی کہ وہ فجر کی اذان سے بھی پہلے اسے جگا دے۔ بچوں کو سلانے کے بعد بھی دیر تک وہ خود پر پڑنے والی آفت کے بارے میں سوچتے رہے۔ یاسین تہجد کی اذان سنتے ہی مسجد پہنچ گیا۔ وضو کر کے جب وہ مسجد کے مرکزی ہال میں پہنچا تو اسے سب کچھ اوپرا اوپرا لگا۔ ایسا تو لگنا ہی ہے، میں کئی ہفتوں بعد جو مسجد میں آیا ہوں، اس نے سوچا، اور ایک کونے میں 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ مسجد میں اس وقت کل 5 نمازی موجود تھے، سب کے سب بوڑھے، پہلی صف میں نیم خوابی کے عالم میں گردنیں لڑکائے بیٹھے تھے۔ یاسین نے انہیں پہچاننے کی کوشش کی تو اس پہ کھلا کہ ان میں سوائے مؤذن صاحب کے کوئی بھی پرانا نمازی نہ تھا۔ اب یا تو ان بوڑھوں نے حال ہی میں نمازیں شروع کی تھیں یا یہ تہجد خیزی صرف راشن کے حصول کے لیے تھی۔ کچھ ہی دیر میں مسجد کے چھوٹے سے ہال میں نمازی ایک ایک 2 کر کے آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پہلی 2 صفیں پر ہو گئیں۔ جماعت کھڑی ہونے تک 5 صفوں پر مشتمل ہال کی 3 صفیں بھر گئی تھیں۔ اب یاسین کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ ساری بھیڑ راشن ہی کے لیے ہے، کیونکہ یہ جامع مسجد نہ تھی اور معمولاً اس میں مغرب کی نماز کے سوا باقی نمازوں میں ایک صف بھی پوری نہ بھرتی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جماعت سے 5 منٹ پہلے جب ہال میں چودھری فیاض داخل ہوا تو پہلی صف میں بیٹھے آدھے نمازی اٹھ کر اسے جگہ دینے لگے۔ وہ پورے ٹھاٹھ سے آگے بڑھ کر امام صاحب کے عین سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ محراب میں بیٹھے مولوی غفور کی نگاہیں مسلسل چودھری صاحب کے چہرے پر مرکوز رہیں۔ جب آنکھیں 4 ہوئیں تو مولوی صاحب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر کے جھٹکے سے چودھری صاحب کو سلام کیا، جس کا چودھری صاحب نے محض آنکھوں کے اشارے سے جواب دیا۔ نماز کے اختتام پر چودھری صاحب کی سخاوت کو خوب سراہا گیا۔ ان کے اقبال کی بلندی کی دعا مانگنے پر اونچی آوازوں میں آمین کہا گیا۔ پھر نمازیوں میں راشن سے بھرا ایک ایک تھیلا بانٹا گیا۔ یاسین نے دیکھا کہ کچھ نمازی اپنے کسی بڑے بچے یا بزرگ کو بھی ساتھ لائے ہوئے تھے۔ یوں وہ ایک کی جگہ 2 یا 3 تھیلے لینے میں کامیاب ہوئے۔ تھیلے چونکہ چودھری صاحب کی نگرانی میں امام اور مؤذن تقسیم کر رہے تھے، اس بات کا امکان ہی نہ تھا کہ ایک نمازی کو ایک سے زیادہ تھیلا ملتا۔ اس کے باوجود یاسین اپنے حصے کا راشن وصول کر چکنے کے بعد مسجد کے ستون کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا۔ یہ کسی امید کا اثر تھا یا بیچارگی کا شدید احساس جس نے یاسین کو آخری نمازی کے رخصت ہونے تک ادھر ہی ٹھہرائے رکھا۔ سورج نکلا، دھوپ مسجد کے ستون کے نیچے تک آئی تو وہ اٹھ کر گھر کو روانہ ہوا۔ اس دن گھر کے ہر فرد کے چہرے پر اطمینان سردیوں کی نرم گرم دھوپ کی طرح چمکتا رہا۔ میاں بیوی نے کئی دنوں بعد خوب پیٹ بھر کر روٹی کھائی۔ بچوں نے صابن کی نئی ٹکیا کے ساتھ 2 بار منہ ہاتھ دھویا اور سارا دن ماں کی جانب سے ملنے والی جھڑکیوں سے اپنے کو محفوظ پایا۔ دادا کے سوا سارا گھرانہ تسلی کے جھولے میں جھونٹے لیتا رہا۔ یاسین کو نہ صرف بسہولت راشن کا پہلا تھیلا مل جانے کی خوشی تھی، بلکہ کسی انجانی خوش امیدی یا ڈھارس کا احساس بھی تھا۔ یہ الگ کہ وہ شعوراً اس خوش امیدی سے بے خبر تھا، تاہم جب رات سونے سے پہلے اس نے اگلی صبح بروقت مسجد پہنچنے کے بارے میں سوچا تو اسے اپنی خوش امیدی کا سبب معلوم ہو گیا۔ لیکن وہ کیسے جا پائیں گے؟ ارے بھائی، میں لے کر جاؤں گا انہیں اپنے ساتھ۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ گھر سے مسجد تک 3 گلیاں چل سکیں گے۔ یہ سب تو مجھ پر چھوڑ دے، تو بس ان کے لیے میرا کوئی صاف سا سوٹ نکال کر رکھ چھوڑ، میری موکیشن بھی انہیں پوری آ ہی جائے گی۔ یاسین نے جب دادا سے جا کر بات کی، دادا کے وجود میں بے پناہ قوت بھر گئی۔ پورے چہرے پر ویسی مسکراہٹ آ گئی جیسے کبھی زندگی سے بھرپور دنوں میں آتی ہوگی۔ نیند تو انہیں پہلے بھی کم ہی آتی تھی۔ جگراتے کا پہاڑ چڑھتے ہوئے ان کی ناتواں ہڈیاں چٹک جایا کرتیں، مگر اس رات کے جگراتے میں انہیں عجب طرح کی لذت ملی،
جیسی لذت قید سے رہائی پانے پر ملنے والی سرشاری دیتی ہے۔ دادا سوچوں میں امرتسری محلے کی گلیوں میں پھرتے رہے۔ ان کے دماغ میں ادھ مردہ یادیں زندہ ہو گئیں۔ ماجھے نائی کی دکان پر بیٹھ کر اخبار پڑھتے پڑھتے بیتتے دن، سراج اندرسوں والے کے ڈھابے کے باہر بچھے منجھے پر حقہ پی پی کر گزرتی ہوئی شامیں، اپنی جیون ساتھی کی وقت بے وقت ڈپٹ جو دادا کو دنیا کی ساری محبتوں سے زیادہ عزیز تھی۔ دادا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرتی گئیں، لیکن یہ سب سپنا نہیں تھا۔ دادا سچ مچ یاسین کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ گلی میں روشنی کم تھی۔ دادا کو حاصل ہونے والی آزادی کی روشنی انہیں راستہ سجھا رہی تھی۔ یاسین جان نہ پایا کہ دادا کو وہ مسجد لے جا رہا تھا یا دادا اسے۔ بازار گلی کی نسبت زیادہ روشن تھا۔ یاسین کے ہاتھ پر دادا کے ہاتھ کی گرفت پہلے ڈھیلی پڑی، پھر ان کا ہاتھ پھسلتے پھسلتے الگ ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ اب وہ کلی طور پر اپنے سہارے چلنے لگے۔ صبح کی ٹھنڈی اور صاف ہوا دادا کے پھیپھڑوں میں زندگی بھرتی گئی۔ ایک جگہ سڑک ختم ہوئی اور سولنگ آ گیا۔ یاسین نے دادا کے ہاتھ کی جانب ہاتھ بڑھایا، مگر دادا کی بے توجہی مدد لینے سے انکاری ہوئی۔ مسجد میں پہنچ کر دادا نے یاسین سے الگ ہو کر وضو خانے کا رخ کیا۔ وہ دیر تک وضو کرتے رہے۔ چلتی ٹوٹی کے نیچے پاؤں جمائے وہ مولوی غفور کو دعائیں دیتے رہے، جس نے بقول یاسین دادا کو تہجد سے چاش تک کا وقت مسجد میں گزارنے کی نصیحت کی تھی۔ وہ یاسین کی یہ بات بھی یاد کرتے رہے کہ ان دو نفلی نمازوں کے درمیان مسجد میں قیام کرنے سے ملک میں آئی ہوئی آفت ٹل جائے گی۔ نماز کے بعد یاسین نے دونوں تھیلے سنبھالے اور اپنے ایک پڑوسی نمازی کو دادا کا خیال رکھنے کا کہہ کر گھر لوٹ آیا۔ اب یہ آئے روز کا معمول بن گیا۔ جس صبح راشن ملنا ہوتا، پوتا دادا کو لیے پہنچ جاتا اور راشن ملتے ہی گھر لوٹ آتا۔ ناشتہ کھا کر وہ ریڑھی لیے پھیری پر نکل جاتا اور دادا کبھی چاشت کے بعد تو کبھی دوپہر تک گھر پہنچتے یا پہنچائے جاتے۔ دادا اس سارے بدلاؤ پر بہت خوش تھے۔ خوشی ان سے اکلاپے کے احساس کو دور بھگا لے گئی۔ ایک سہ پہر سرکاری اعلان نشر ہوا کہ ملک بھر سے وبا کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ بازار پہلے شیڈول کے مطابق کھول دیے جائیں۔ عوام کی کھلی نقل و حرکت پر بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہوگی۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ لوگ گلیوں بازاروں میں آ نکلے۔ سب اپنے اپنے کاموں کی نئے سرے سے منصوبہ بندی کرنے لگے۔ تاہم بہت سو کو اب بھی بے یقینی پکڑے رہی۔ وہ چہروں پر ناسمجھی اور حیرت کا تاثر لیے ادھر ادھر گھورتے۔ رام گڑھ کی دکانیں کھلی مگر گاہکوں نے ادھر کا رخ نہ کیا۔ خود دکانداروں نے بھی منڈیوں کی جانب دوڑنے کے بجائے بچا کھچا مال ہی بیچنے کو ترجیح دی۔ یاسین کی بیوی رات بھر گنے کے ڈھیروں کو دھوتی، چھیلتی، گنڈیریاں بناتی رہی۔ صبح یاسین ٹھیلے پر گنڈیریوں کی پہاڑی لگائے گھر سے نکلا تو اس کے وجود پر خوشی اور وسوسے کا ملا جلا احساس غالب تھا۔ ادھر جیسے ہی باپ رخصت ہوا، بچے مٹھائیوں میں بانٹے دبائے گلی میں آ نکلے۔ ہاجرہ کالونی کے گھروں میں کام ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی، اور دادا بدلتی ہوئی صورتحال دیکھ کر بجھ گئے۔ چہرے پر آئی بشاشت پھر سے پیلاہٹ میں تبدیل ہوئی۔ دوبارہ چپ چپاتی بن گئے۔ چارپائی کے پاس سے گزرتا کوئی سلام بولتا تو پلکیں اٹھاتے، پوچھتے آفت کب آئے گی۔